2 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मेरे घर में मेरी सास, ससुर और नंदे भी नहीं थी। मेरे शौहर का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। महत की उम्र सिर्फ 15 साल ही थी। वो मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर अभी 15 साल का था। मैंने उसे हमेशा बच्चे की तरह ही समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा, तुम्हारा देवर तुम्हारा महरम नहीं है। उससे फासले पर रहना, थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा। इसीलिए तुम अभी से उसे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बिला रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आ जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने शोहर की भी परवाह करनी है और अपनी हदूद की भी। मैं अम्मी की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि वो महक के बारे में बहुत बुरा सोचती हैं। इसीलिए मैं उनकी बातों पर खफा होती थी। लेकिन आज जब मैं बेसहारा हुई, मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 15 साला भाई के सहारे पर छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज गए। मेरा देवर महद भी अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था। मेरा दिल मुतमईन इसी हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी गैर महफूज सा महसूस होगा। मुझे रह रहकर माँ की बातें याद आ रही थी। लेकिन अचानक उसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से महत की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोले, मैं हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाजा खोला था। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था और महद मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं इसके बारे में इतनी मनफी सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मुझसे मासूमियत से पूछा था। नजरें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा लें, वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। महत की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से निकल नहीं रही थी। भाभी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से भी मत जाइएगा। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, मगर मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे मटक रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात बोली, भाभी, आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के साथ नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में फोतकी हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि महद इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर फिलहाल जो बात उसने की थी मुझे ठीक ही लगी। मैं उसके कमरे में चली गई। महद का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शोहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा कहीं और आई थी। मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो बज़ाहिर वो 15 साल का बच्चा ही लगता था, मगर माँ वाली बात सही थी, क्योंकि जो कुछ वो फिलहाल कर रहा था वो एक बड़ा और एक समझदार आदमी ही कर सकता है। महत के कमरे में अपना जेवर देखकर मेरा दिल हौल उठा था। मैंने तो उसे तालों में छुपा रखा था, मगर ये सब कुछ महत के हाथ कैसे लग गया? बड़ी अजीब सी बात थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही उससे बात करूंगी, उससे पूछूंगी। मगर इस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह बंद कर ली और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी, हालांकि 2 दिन से मुझे ज्यादा नींद नहीं आई थी। पर आज मुझे लग रहा था जैसे महत के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर नींद तारी हो रही थी।
میں نے دل میں سوچا کہ کہیں چاول کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی۔ حالانکہ 2 دن سے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آج چاول کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسی آنکھیں بند ہوئیں جیسے کسی کو شراب پلا دی گئی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں مہد کے لائے ہوئے چاولوں کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ لیکن آخر مہد ایسا کیوں کرتا، میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتے ہوئے میں باہر آئی تو مہد سامنے کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابھی آپ سو گئی تھیں، آپ کو بہت اچھی نیند آئی ہے نا؟ اس نے میری طرف پکارتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا تو میں نے اسے پھیکے لہجے میں یہی کہا کہ ہاں آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی۔ تو کیوں نہ آتی بھابھی، میں نے آپ کو چاولوں میں نیند والی گولی ملا کر دی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابھی کو نیند نہیں آتی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دو، اس سے وہ آرام سے سو جائیں گی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ مہد اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ مہد تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم اپنی بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے۔ نہیں نہیں بھابھی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ دیکھیں اب آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہیں، یہ لیں چائے پی لیں۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی۔ تم نے اس میں بھی کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ اللہ کی قسم نہیں بھابھی، وہ تو میں نے آپ کی نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھی۔ کہتی ہیں تو یہ چائے میں آپ کے سامنے خود پی لیتا ہوں، بلکہ ہم آدھی آدھی ہی پی لیتے ہیں۔ اس نے اس پیالی سے گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شکی ہو جاتی ہوں۔ میں مہد کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا تھا، کیونکہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت تھی۔ میں نے آج اسے کچھ نہیں کہا تھا، جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے خود سے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں نے اس کے کمرے میں دیکھا تھا اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھول لیا، بھابھی میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بہت ہی جاننے والا مخلص اور ایماندار انکل ہے، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دیں گے۔ ہم ان پیسوں سے گھر خرید لیں گے۔ اس کرائے کے گھر میں کب تک رہیں گے ہم؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ مہد کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ ابھی تک ایسا تو میں نے نہیں سوچا تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم ایک نیا گھر بنائیں؟ اس نے کہا بھابھی میں نے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہم نے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، نیا گھر ہونا چاہیے جب ہمارے پاس، ورنہ کرائے کے گھروں میں تو انسان صرف ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ مہد کی بات ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے پر کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئے تو کیا ہوگا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 15 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں آرام سے بآسانی دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کسی سے مشورہ کر لوں، یا اپنے میکے والوں سے کہتی ہوں کہ وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ مہد تو چھوٹا بچہ تھا جس کی اس بات پر مجھے ابھی تک غصہ تھا کہ اس نے میرے کمرے سے آخر تالے توڑ کر وہ زیور نکالا کیسے، جبکہ تالے ٹوٹے ہوئے بھی نہیں تھے، جبکہ اس زیور کے بارے میں نے مہد کو بتایا بھی نہیں تھا۔ مجھے اب مہد کی باتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا ہے آخر میں اس کی ایسی وضاحت دیتا ہے کہ میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر گھر لینا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم بیوہ ہو چکی ہو، اب تمہیں ہمارے گھر آنا ہوگا۔ مگر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی، میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی بھی سہارا نہیں دیں گے، زندگی بھر انسان ان کے سہارے تو نہیں رہ سکتا نا۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنایا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہ زیور دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں مہد کے سہارے پر ہی چل رہی تھی۔ میں نے کہا مہد تم سارے زیور بیچ دو۔ میں اپنے میکے والوں سے ان کے رویوں سے مایوس ہو گئی۔ مہد نے اپنے انہی انکل کو وہ زیور جا کر دے دیا، اور 2 ہی دن کے بعد ہمیں ایک بہت مناسب جگہ پر گھر ڈھونڈ کر گھر کی چابی اور کاغذات انہوں نے مہد کے حوالے کر دیے۔ میں تو اس سارے عمل پر حیران رہ گئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی یہ گھر کیسے ہمیں مل سکتا ہے،
جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے کاغذات بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، مگر مہد نے جب کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تھا تو 15 سال کا، مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی۔ پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہی، کہنے لگا کہ بھابھی ہم سارا گھر صاف کر لیں گے تو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج مہد کی آنکھیں تو عجیب سی لگ رہی تھیں، اس کی نظروں میں کوئی عجیب سی بے چینی سی تھی، جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی، ہم نے گھر میں سارا سامان بھر دیا تھا، اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا اور راشن کہاں سے ہوگا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر مہد یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ پتہ نہیں اس نے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے، پر میں فی الحال چپ رہنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ ویسے بھی ہمارا سامان مختصر ہی تھا، ہمارے پاس زیادہ مال و دولت تو نہیں تھی جسے ہم لیے پھرتے۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنایا۔ میں مہد کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گندا کھانا کھائے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بہت محنت سے بنایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے شوہر کی وفات سے پہلے بنایا کرتی تھی۔ اس کے ہر قسم کے لاڈ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پر رکھ دیا، مہد کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، اسے اس وقت گھر ہونا تھا جبکہ رات کے 10 بج گئے تھے، جبکہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد سے پہلے تو وہ شام کو تقریباً 5 بجے تک گھر آ جاتا تھا اور اس کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ہاں، ہم لوگ جب باہر آئس کریم کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور جاتا تھا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے باہر نہیں گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اس کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا اور اس پر برس پڑی۔ کہاں رہ گئے تھے تم مہد؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابھی تمہارا انتظار کر رہی تھی، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اب اپنے بھائی کے جاتے ہی آوارہ گردیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم گھر میں نہیں کر سکتے؟ باہر جانا پڑتا ہے تمہیں، دوستوں کو ادھر ہی بلا لیا کرو۔ بھابھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی تھی، مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا میں اسے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی سوچ کر اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر چہل اٹھا۔ بھابھی بس کر دیں، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اور جو آپ نے کھانا پکایا ہے وہ آپ خود کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہ کسی 40 سالہ مرد جیسا غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا، وہ غصے میں تھا، کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے کمرے میں جا کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولا، ایک بات کہوں بھابھی، آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں تم سے شادی کروں گی؟ کہاں گیا تمہارا ماں والا راگ؟ تم تو مجھے صبح شام ماں کہتے ہو، اب کیا ہو گیا؟ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ یہ بات، اتنی گھٹیا بات تم نے اپنی ذہن میں سوچی بھی کیسے اور پھر منہ سے کیسے نکالی؟ میں اس سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بنا کسی شرمندگی کے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ایک دم بولتے بولتے چپ ہو گئی، وہیں سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مہد ایسا نکلے گا اور اس قسم کی باتیں مجھ سے کرے گا۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا، اگرچہ ابھی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مہد کے بارے میں میرے شوہر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تم نے ہمیشہ اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر پالنا ہے۔ اس کی ماں نہیں ہے، ابا نہیں ہے، اب تم ہی اس کا سب کچھ ہو۔ مہد کی ان باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد میں مہد سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ قانوناً یہ گھر میرے نام تھا، میں اس گھر میں خود اکیلی بھی رہ سکتی ہوں۔ اگر کسی کو میرے ساتھ رہنا ہوا تو کسی کو بلا لوں گی،
پر مہد نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اسے گھر سے ضرور نکال دوں گی۔ یہ گھر تو میرے شوہر کے پیسوں کا تھا اور میرے نام پر تھا، لیکن مہد اس میں رہنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ اپنی بھابھی کو عزت نہیں دے سکتا جو اسے دینی چاہیے۔ میری خاموشی اب غصے میں بدل گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے مہد کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے جب باہر سے دروازہ کھولا تو آگے سے کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مہد کہاں گیا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ میرا دل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے باہر والے دروازے پر نظر ڈالی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا مطلب مہد مجھے گھر میں قید کر گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا تو مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ اتنا سا ہے، عمر بھی 15 سال ہے اور حرکتیں دیکھو۔ میں نے یہی سوچ کر اپنے میکے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر یاد آیا کہ میں تو عدت میں ہوں۔ یوں بار بار گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں۔ بس یہی سوچ کر میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شوہر کی وفات کو مہینہ ہو چکا تھا۔ اس ایک مہینے میں مہد کتنا بدل گیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، یا اللہ مجھے اولاد دے دیتا تو میں اس وقت مہد کے سہارے نہ ہوتی۔ میں اپنی اولاد کے سہارے زندگی گزار لیتی، مگر اب میں اسے کیا کہوں؟ میرا تو اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ جس شخص کی وجہ سے رشتہ تھا وہ تو مٹی تلے جا سویا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ مہد آئے تو میں اس سے صاف صاف بات کروں گی۔ کیا وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا؟ اور رات کے تقریباً 6 بھی نہیں بجے تھے، یعنی ابھی رات شروع نہیں ہوئی تھی کہ میرے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں تو یہی سمجھی کہ باہر مہد ہوگا، پر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ وہ آدمی بہت عجیب غصے میں لگ رہے تھے، معزز تھے۔ ان کے چہروں پر داڑیاں سجی تھی، لگتا تھا جیسے اسلام کے ٹھیکیدار یہی ہوں۔ انہوں نے جو بات مجھ سے کہی تھی وہ بہت حیران کر دینے والی ہی نہیں بلکہ مجھے دکھی کر دینے والی بھی تھی۔ وہ کہنے لگے، بی بی تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں میں اکیلی رہتی ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اس کا دیور بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، ابھی بھی گھر میں ہی ہوگا۔ یہ لوگ پتہ نہیں اس محلے میں کیا سمجھتے ہیں، محلے کو گندا کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں یہاں سے بے گھر کر دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا اس محلے میں رہنا ٹھیک نہیں۔ دوسرا آدمی بولا، کیوں بھائی صاحب، ہم نے کیا کیا ہے؟ ارے بی بی تم نے کیا کیا ہے یہ تم ہم سے پوچھ رہی ہو؟ تم اپنے 15 سالہ دیور کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا شوہر مر گیا ہے، اب تم بیوہ ہو گئی ہو۔ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہو۔ یہاں ہماری بھی بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں، ایسے لوگوں کو ہم محلے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ان آدمیوں پر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں ان سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ان کے منہ پر ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مہد پر مجھے غصہ آ رہا تھا، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا، کیونکہ اب یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مہد نے یہ ساری باتیں میرے بارے میں ایسے پھیلائی ہوں گی کہ جیسے میں کوئی بہت گناہگار عورت ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ دنیا اکیلی عورت کو کھا جاتی ہے۔ اللہ پاک سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔